आ गया माह मुबारक, नूर है फैला हुआ, मुत्तसिल फिर रहमते हक से हर एक बंदा हुआ। इस महीने की सादत क्या बयां कीजिए हसन, मेरा रब मेरे ही घर में मेज़बां मेरा हुआ। ये रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है, रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है। नाजरीन सलामुन अलैकुम। आज हम अपनी सीरीज़ सिराते मुस्तकीम में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सबीहुल हुसैन रिजवी साहब क़िबला के साथ नुज़ूल क़ुरआन और इस शब की अज़मतों के सिलसिले से कुछ बातें करेंगे। इन शब-ए क़द्र में सबसे अज़ीम शब आज की यानी शब 23 माह मुबारक मानी गई है और इबादतों के सिलसिले में आयतुल्लाह दस्ते गैब का एक अजीब व गरीब जुमला है। आप फरमाते हैं कि जब मैं कब्रिस्तान जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा कब्रें जवानों की नज़र आती हैं। इसलिए हमारा फरीज़ा है कि हमारे पास जो भी दिन हैं, अल्लाह ने जो भी मौका हमको फ़राहम किया है, इसको हम अपने लिए बेहतर जानें और जितना ज़्यादा हो सके अपने माजी के सिलसिले में जो भी गलतियाँ हुई हैं उनका इस्तिग़फ़ार करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में अपने आमाल की मकबूलियत की दुआ करें। इसी हवाले से हम आज और कल आपकी खिदमत में कुछ छोटी छोटी मगर बहुत कीमती बातें पेश करेंगे। जनाब सलाम अलैकुम। कुरान मजीद में सूरह क़द्र में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी हमने लैलतुल क़द्र में कुरान मजीद को नाजिल किया है। जबकि तमाम मुसलमानान आलम ये बात मानते हैं कि रसूलुल्लाह की जो बेसत का 23 साल की ज़िंदगी का दौर है उसमें मौके और महल के एतबार से कुरान मजीद की आयतें आती रहीं। तो ये तज़ाद सा नज़र आता है ज़ाहिरी तौर पर। इसके बारे में क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिहिल करीम व आलिहि ज़ाहिरीन अजमईन, ला सीमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म हज्जत इब्नुल हसन अलअस्करी सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहिम अजमईन मा बक़ीतु व बक़ियल लैल वन नहार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। देखिए जनाब, इसमें कोई शक नहीं कि कुरान मजीद का ये सूरा कह रहा है कि हमने कुरान मजीद को नाजिल किया है शब क़द्र में। जी, अमली एतबार से कुरान मजीद के सूरे और कुरान मजीद की आयतें पैगंबर पर 23 साल में नाजिल हुई हैं। मौके और महल के एतबार से जी, जैसा मौका आया है, पैगंबर कभी मिंबर पे हैं, कभी मेहराब में हैं, कभी मैदान जंग में हैं, कभी तबलीगात में हैं, कभी घर में हैं, कभी अपने औलाद अपनी बेटी के पास हैं। मौके महल से कुरान मजीद की आयतें आई हैं। इस सिलसिले में हमारे उलमा जो बात कहते हैं, और मैं बग़ैर किसी तफसील के ख़ुलासे के तौर पर जो बहुत ही मज़बूत कौल है वो मैं आपके ज़रिए से मोमिनीन तक पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए कि तमाम जुज़ी बातों में जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं और वो यानी सबका काम नहीं है, वो उलमा का काम है। लिहाजा जो सबसे मज़बूत कौल है वो ये कि कुरान मजीद एक दफ़ा लौहे महफूज पर आ गया जी, और इसी शब क़द्र में आया। जी, एक कौल ये है कि कुरान मजीद पैगंबर के सीने पर एक मरतबा नाजिल हो गया। जी, फिर जिब्रील अमीन मौके महल से आकर के कहते थे कि आप ये आयत कौम तक पहुँचाएँ, ये सूरा कौम तक पहुँचाएँ, ये सूरा कौम तक पहुँचाएँ। तो दो कौल ज़्यादा मजबूत हैं। एक ये कि कुरान मजीद मुकम्मल शब क़द्र में आ गया लौहे महफूज पर और जिब्रील फिर ला करके पहुँचाते रहे मौके महल से, या फिर दूसरा कौल ये कि पैगंबर के सीने पर आ गया शब क़द्र में जो कुछ आना था
اور پھر موقع محل سے جبریل امین اللہ کا حکم لے کے آتے تھے اور پیغمبر اسلام اس سورہ اور آیت کو پہنچاتے تھے. یہ دو مضبوط قول تمام اقوال میں سے نکلتے ہیں. اس کے درمیان میں مولانا سوال تو ذرا نازک ہے اور بہت تفصیل بھی درکار ہے اس کے لیے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ مختصراً بتائیں. بہت سارے واقعات سرزد ہوئے، جناب ہمارے یاسر کے اوپر مظالم ہوئے، ادھر آپ گھر پہ آئے ہیں افسردہ، اس کے بعد پھر رسول اللہ کے بعد تشریف لے گئے تو آپ نے بتایا کہ آیت نازل ہوئی ہے تمہارے لیے، یا زیر چادر اہل قصہ کا آنا، یا ابو لہب کی بدتمیزیوں پر آیت کا نازل ہونا. تو اگر یہ لوح محفوظ میں پہلے سے آ گیا تھا تو یہ اس کا کیا مسئلہ ہے اور یہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پوری دنیا کو پیدا کیا تو وہ حیات جو اللہ نے پیدا کی عالم ارواح، عالم ارواح میں، جی، تو پروردگار عالم نے سب کا امتحان لیا. جی آپ کو اصول کافی میں اس کی پوری تفصیل مل جائے گی. جی، اللہ تعالیٰ نے سب کا امتحان لیا، اور امتحان اپنی توحید، پیغمبر کی رسالت اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پر ہوا ہے. جن لوگوں نے لبیک کہا ہے وہ صاحبان ایمان ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے گا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عمر کے 30 سال کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں. معلوم اس سے پہلے مثلا دوسرے مذہب، دوسرے مسلک پر تھے. آپ ایسے دیکھتے رہتے ہیں. کتنے لوگ مسلمان ہی ہوتے ہیں مثال کے طور 50 سال 40 سال کی عمر میں. تو یہ سب عالم ارواح کا معاملہ ہے. جس نے جتنی دیر میں لبیک کہا ہے اسی حساب سے وہ اس کے ایمان کا یہاں اظہار ہوتا ہے. دوسری طرف ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سارا معاملہ عالم ارواح کے امتحان کا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب امتحان لیا، جن لوگوں نے لبیک کہا ہے جتنی جلدی جیسے لبیک کا اسی اعتبار سے ایمان کا اظہار یہاں بھی ہوتا ہے. اور جن لوگوں نے لبیک نہیں کہا ہے، جن لوگوں نے لبیک نہیں کہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ اصحاب شمال ہیں. اور جو ایمان نہیں لائے ہیں، یعنی اس وقت ان لوگوں نے لبیک نہیں کہا خدا کی آواز پر، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کافرین و منافقین و مشرکین قرار پائے ہیں. تو عالم ارواح میں یہ معاملہ طے ہو چکا ہے کہ کون مومن ہوگا اور کون مومن نہیں ہوگا. یہ دنیا کب تک رہے گی یہ بھی اللہ پہلے ہی طے کر چکا ہے. کس انسان کو کتنا جینا ہے، کتنا مرنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ پہلے ہی مقدر کر چکا ہے. جب یہ پہلے سے طے ہے تو تمام مقدرات کو مقدر کرنے والا ہی تو قرآن مجید نازل کر رہا ہے. اللہ نے سب کے فیصلے پہلے سے کر لیے ہیں اس کی وہاں کی ایکٹیویٹیز کی بنیاد پر، وہاں کی ایکٹیویٹیز کی بنیاد پر، یعنی وہاں کے امتحان کی بنیاد پر، وہاں کے امتحان کی ناکامی یا کامیابی کی بنیاد پر انسان کا فیوچر، انسان کا مستقبل طے ہو چکا ہے کہ انسان کیا بنے گا اور کیا ہوگا اور یہ کیا کرے گا. درمیان میں اگر کسی طریقے سے اللہ کا کسی کے ساتھ کرم ہو جائے، وہ رحم ہو جائے، تو وہ آپ کو مطلب مستثنا کہے جائیں گے. لہذا قرآن مجید جو نازل ہوا ہے یہ مطلب ابو لہب کا واقعہ بعد میں ہو رہا ہے، آپ کے جو ہمارے یاسر کا واقعہ بعد میں ہو رہا ہے، آیت تطہیر بعد میں ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں مقدرات میں تھیں کہ ایسا وجود میں ہوگا. تو جب ایسا وجود میں ہوگا تو ظاہر بات ان آیتوں کو جانا ہے، پھر ان سوروں کو جانا ہے. ایسا ہوگا تو پھر اس موقع پر یہ آیت جائے گی، ایسا ہوگا تو پھر اس موقع پر یہ سورہ جائے گا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پروردگار عالم کی نظر میں یہ معلوم تھا میرا بندہ کون سا کیا کرے گا. لہذا اس اعتبار سے اس نے قرآن مجید کو اگر پہلے سے ہی لوح محفوظ کے حوالے کر دیا ہے تو لوح محفوظ کے حوالے ہو گیا ہے. اب لوح محفوظ پر وہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں. اب جب وہ واقعات وجود میں آتے ہیں تو جبریل کو حکم ہے کہ آپ وہ آیت لے کر کے جائیے. ہاں، اس میں ایک سوال ظاہر ہے کہ وہ بہت پرانا سوال ہے، امام کے زمانے کا سوال ہے کہ پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. اور ایک سوال بہت عام طور پر کیا جاتا ہے، جیسے وہ بچے ہیں جو غلط طریقے سے پیدا ہوئے، تو اس کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ اس بچے کا انداز ٹھیک نہیں ہوگا یا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. ان دونوں باتوں کو ملا کے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ہاں مطلب میں آپ کی بات کو مکمل کر دوں 2 لفظوں میں تاکہ بالکل بات واضح ہو جائے جی کہ وہ بچہ جو ناجائز پیدا ہوا ہے جی بغیر نکاح کے پیدا ہوا ہے، وہ بچہ غلطی تو مرد اور عورت نے کی ہے، مگر پیغمبر کی متفق علیہ یہ حدیث ہے، پیغمبر کی متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ تو مراد اسے سنی شیعہ سب اس حدیث کو مانتے ہیں. پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ علی تمہارا دشمن ولد الزنا ہوگا، اور جو ولد الزنا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. غلطی کی مرد عورت نے تو بیچارہ بھگتان یہ بچہ کیوں کرے گا؟ یہ بھی عالم ارواح کی بات ہے، یہ بھی عالم ارواح کی بات ہے. جب کوئی بھی بچہ عورت کے شکم میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تب روح آتی ہے، اس سے پہلے روح نہیں آتی ہے، 4تھے مہینے روح آتی ہے. عالم ارواح میں یہ حدیث میں ہے. جو وہاں امتحان میں اللہ کی آواز کے خلاف گئی ہیں، جنہوں نے خدا کے حکم کی مخالفت کی ہے، وہاں پر اللہ نے جو امتحان لیا. اور آپ کو میں اور وضاحت کے طور پر یعنی اس بات سے پہلے بتا دوں، قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے اصحاب الیمین داہنی طرف والے، اصحاب الشمال بائیں طرف والے. یہ داہنی طرف والے جنتی ہیں، بائیں طرف والے جہنمی ہیں. تو یہ پہلے سے طے ہے. پہلے سے کیوں طے ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے عالم ارواح میں ان لوگوں سے اپنی توحید اور پیغمبر کی رسالت اور ائمہ کی امامت، جس میں ولایت امیر المومنین الاسلام بنیادی مرکز ہے، اس کا جن لوگوں نے اقرار کیا ہے وہی مومن اور مسلمان ہیں، اور جن لوگوں نے انکار کیا وہی کافر و مشرک و منافق ہیں. لہٰذا وہ روحیں بھیجی جاتی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی ہے، توحید اور رسالت و ولایت پر ایمان نہیں لائے ہیں. وہی روحیں ایسے جسم میں بھیجی جاتی ہیں جو ناجائز طریقے سے جسم بنے. کیا آپ کہنا ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ معاملہ دیکھیے عالم ارواح کا ہے، عالم ارواح کا ہے. لہٰذا یہ یعنی عموماً ہمارے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو ظلم ہے کہ جو غلطی کسی نے کی ہے سزا کسی کو دی جائے گی. نہیں، غلطی اس کی بھی ہے، اس کی بھی غلطی ہے. حدیثوں میں ہے، آپ جو اصول کافی میں بھی اس کی جو پوری تفصیل ہے کہ وہاں پر عالم ارواح کا انکار کرنا، عالم ارواح میں اللہ کی آواز کے خلاف جانا اور لبیک نہ کہنے والوں کی جو روحیں ہیں وہ ایسے جسموں میں آتی ہیں، ایسے جسموں میں آتی ہیں. لہذا تکلیف کا رشتہ جسم سے نہیں ہے، تکلیف کا رشتہ روح سے ہے. یہ جو دشمن علی ہوگا اور یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ وہاں سے معاملہ ہے. اچھا بھائی، ایک دوسری بھی بات اسی کے ساتھ، اب اگر وہ روحیں لبیک نہ کہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ساقط ہوتے ہیں بچے، روح نہیں آتی ہے جو بچے ساقط ہوتے ہیں، یہ اس لیے روایت میں ہے چونکہ وہاں پر روحیں لبیک نہیں کہتی، جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہاں زبردستی خدا انہیں بھیجے گا بھی نہیں جب تک کہ وہ لبیک نہیں کہیں گی. تو جب زبردستی بھیجے گا نہیں تو یہی جسم ہے جو بچے کا ساقط ہوتا ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. یہ ایک ضمنی سوالات تھے مگر بہت اہم سوالات تھے. سب سے پہلے قرآن مجید کا کون سا سورہ یا کون سی آیت نازل ہوئی؟ سورہ علق. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں متفق علیہ سنی شیعہ مفسرین کے درمیان یہ ہیں جو مکی ہیں، جی غار حرا میں پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی ہیں، اور یہی حکم ہے آپ کو کہ آپ رسالت کا اعلان کر دیں اور آپ اپنی یعنی گویا بعثت کا حکم لے کر کے جبریل امین آئے ہیں. انہی 5 آیتوں کو، یہ ابتدائی 5 آیتیں ہیں سورہ علق کی. بقیہ جو اس کی آیتیں ہیں وہ مدنی ہیں، مگر ابتدا کی جو 5 آیتیں آئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کی ہے وہ 3 موضوع سے گفتگو کی ہے. ایک تو اپنی خلاقیت سے گفتگو کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. میرے پیغمبر آپ پڑھیے اپنے رب کا نام، اس رب کا نام جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. پڑھیے اس رب کا نام جو اکرم ہے. تو 2، ایک تو اپنی خلاقیت کا اعلان کیا، دوسرے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اس کی بنیاد کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارا وجود جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے، وہ ایک جمے ہوئے خون سے ہے. اور تیسری جو بات کہی ہے جس کی طرف ہماری پوری قوم کو توجہ دینی چاہیے، انسان تو کچھ جانتا ہی نہیں تھا، میں نے اس کو علم دیا، اور انسان کو میں نے قلم کے ذریعے علم دیا. لہذا انسان ما لم یعلم، تو انسان
یہ جو علم الانسان ما لم یعلم یا علم الانسان بالقلم، یہ جو دو آیتیں ہیں، یہ پیغام دے رہی ہیں میرا پیغمبر جہالتوں کا پیغام لے کے نہیں آیا ہے، میرا پیغمبر تعلیم کا پیغام لے کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ مکے کا ماحول وہ تھا کہ جہاں پر 3 یا 4 وہاں پہ پورے مکے کے ماحول میں اگر 2,50,000 جو بھی آبادی رہی ہو، اس آبادی میں 3 یا 4 لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، اور جہاں پر تلوار اور خنجروں کی بات ہوتی تھی، جہاں کے غزلوں میں ایک سے ایک جو ہے یعنی لنترانیاں تلواروں کی اور اپنے بہادروں کی، اپنے یعنی شجاع لوگوں کی، اور اس میں نیزوں کی باتیں، اپنے اونٹوں کی جو یعنی غزلوں میں باقاعدہ فخریہ بیان کیے جاتے تھے، لوگ سنتے تھے، کہانیاں بیان ہوتی تھیں، ان تمام افتخارات کے ماحول میں اللہ نے گفتگو کی ہے، کہا ہے کہ علم اور قلم کی، علم اور قلم کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے علم کی روشنی پھیلتی جائے گی اور قلم انسان کے ہاتھ میں آتا جائے گا، دہشت گردی ختم ہوگی، آپ کے جلادیت ختم ہوگی، یہ حیوانیت ختم ہوگی، اور انسانیت کا ماحول اتنا عروج پا جائے گا، اتنا عروج پا جائے گا کہ اب لڑکیاں دفن نہیں کی جائیں گی، عمار یاسر جیسے سرفروش پیدا ہوں گے، جناب سمیہ جو ان کی والدہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے جس عورت کو شہید کیا گیا وہ جناب عمار کی والدہ حضرت سمیہ ہے، اور مردوں میں سب سے پہلے جو شہید ہیں وہ جناب عمار کے والد حضرت یاسر ہیں۔ جناب عمار کا نام عمار ہے، عمار یاسر کہے جاتے ہیں باپ کی طرف نسبت دے کر کے، عمار ابن یاسر، عمار ابن یاسر نام ہے جی۔ رسول اللہ کا اعلان بعثت یعنی رسول اللہ کی رسالت کا اعلان جو ہوا ہے وہ ان آیتوں کے نزول کے ساتھ ہوا ہے یا یہ آیتیں کچھ دنوں کے بعد نازل ہوئی ہیں؟ نہیں، اسی آیت کے ساتھ یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو حکم بعثت لے کے یعنی پیغمبر پر یہ آیت نازل ہی ہوئی تھی، اس لیے کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کیا کرنے آئے ہیں اور انسانیت کی کیسے رکھوالی کریں گے، کیسے ہدایت کریں گے، یعنی اپنی رسالت کا اعلان کر دیں۔ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال، دعوت ذوالعشیرہ اس کے بعد ہوئی ہے؟ جی، دعوت ذوالعشیرہ اس کے بعد ہوئی ہے۔ آیت کے نزول کا پس منظر کیا تھا؟ آیت کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ حضور غار حرا میں تھے، جی، اور وہیں پر جبریل امین ان آیتوں کو لے کر کے نازل ہوئے ہیں، اور مولا کائنات بھی وہاں پر تھے، اور ان آیتوں کو جبریل امین نے پیغمبر کو سنایا۔ پھر پیغمبر جناب خدیجہ کے گھر آئے، آپ نے کہا مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ کمزوری سے لگ رہی ہے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، آپ عبادت کر رہے تھے جب جناب جبریل امین ان آیتوں کو لے کر نازل ہوئے ہیں، اور آپ نے وہیں سے بتایا ہے کہ آپ اپنے اعلان نبوت کر دیے، اعلان رسالت۔ ہمارے معصومین کی زبانی شب قدر کی کیا اہمیت ہے؟ شب قدر کی اہمیت تو یہ ہے کہ جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اس 10 دنوں کے لیے اپنا بستر لگوا دیتے تھے مسجد میں، اور بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ بستر سمیٹ دیتے تھے اور اپنی کمر ہمت عبادت کے لیے باندھ لیتے تھے، اور بہت زیادہ نمازیں اور دعائیں کرتے تھے، اور یہ شب قدر کے سلسلے سے امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے سے بھی ایسی روایت ملتی ہے۔ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، یعنی آپ اپنے بچوں سے اور اپنے گھر والوں سے کہتی تھیں، آپ سے تمام روایت ہے کہ آج دن میں سو لو، اس لیے کہ رات میں شب قدر ہے، رات میں ہم سونے نہیں دیں گے، اور اگر کوئی رات میں گھر کا بچہ یا کوئی بھی اگر سوتا تھا تو پانی چھڑک کر کے شہزادی اسے جگاتی تھی، یہ رات سونے کی نہیں ہے، یہ رات عبادت کی ہے، اس لیے کہ یہ شب قدر ہے، اس لیے کہ یہ شب قدر ہے۔ اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان کا دل شب قدر ہے۔ اللہ اکبر۔ شب قدر جو ہے یہ ماہ مبارک رمضان کا دل ہے، اور ظاہر بات ہر چیز کا ایک دل ہے، قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، اور تمام دنوں کا سردار جیسے جمعہ ہے، یعنی گویا تمام دنوں کا دل جو ہے جمعہ ہے۔ تمام انبیاء اور اوصیاء علیہ السلام کا دل خاتم الانبیاء ہے، سبحان اللہ، اور جناب خاتم الانبیاء کا دل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ لہذا جو ہے رمضان المبارک کا جو دل ہے، جو قلب جو دھڑک رہا ہے، جو اسے حیات دے رہا ہے، وہ شب قدر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شب قدر میں ان ائمہ سے، ان معصومین سے کیا روایتیں ملتی ہیں کہ کیا مانگنا چاہیے؟
آدمی کس چیز کا اللہ سے تقاضا کرے؟ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا شب قدر. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آج میں کیا مانگوں؟ واہ. تو پیغمبر نے ایک جامع کا مطلب یہ ہے کہ جس میں سب کچھ سمٹ جائے. پیغمبر نے فرمایا عافیت مانگ. اللہ. اسأل اللہ العافیہ، میں اللہ سے عافیت مانگتا ہوں. کاہے سے عافیت؟ بیماری سے، بھوک مری سے، غربت سے، بے چینیوں سے، کرب سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، عذاب سے، بے دینی سے، لامذہبیت سے، سب چیز سے عافیت اسی میں آ گیا. اسأل اللہ العافیہ، میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا ہوں، یعنی ہر وہ چیز جو مجھے نقصان پہنچائے، میرے دین کو، میری آخرت کو، میری دنیا کو، میری اولاد کو، میرے عزیز کو، میرے اقارب کو، مومنین و مومنات کو، جو چیزیں بھی تکلیف پہنچاتی ہیں اور تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہیں، میں ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اسأل اللہ العافیہ کا یہ مطلب ہے. پیغمبر نے فرمایا عافیت مانگ. شب قدر میں آدمی عافیت مانگے، توبہ کرے، استغفار پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے اور صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھے اور زیادہ سے زیادہ امام زمانہ علیہ السلام کی صلوات پڑھے. وہی اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری، یہ والی صلوات زیادہ پڑھے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے. انشاءاللہ مقدر اگلے سال تک کے لیے بہت بہترین لکھا جائے گا. سبحان اللہ. رسول اللہ کے پہلے بھی شب قدر کا وجود تھا، انبیاء ما سبق کہ یہاں کچھ ملتا ہے شب قدر کا ذکر؟ دیکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خاص تحفہ ہے. یہ بقیہ انبیاء میں نہیں تھا. اچھا. گزشتہ امتوں میں اب تک کوئی ایسی بات نہیں. مجھے جو بات ملی وہ یہی ملی ہے کہ یہ فقط پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے. تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ مومنین کو سلام کرتے ہیں. جناب ابراہیم خلیل کو ملائکہ نے سلام کیا تھا تو جناب ابراہیم کو دنیا کی ہر نعمت سے اچھی لذت لگی کہ ملائکہ نے سلام کیا ہے. اللہ. خلیل کو سلام کرتے انہیں لذت لگتی ہے. کتنی خوش قسمتی ہے مومنین کی کہ شب قدر میں ملائکہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور مومنین کو سلام کر رہے ہیں. اور سلامتی جس کے لیے بھی ملائکہ کہہ دیں تو یقیناً وہ پورے سال سلامت رہے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ شب قدر میں سوئیے نہیں. اگر آپ مسجد میں اس سال نہیں جا سکتے اپنے گھروں کو زینت دیجیے، اپنے گھروں کو زینت دیجیے، اپنے گھروں کو سجائیے. لہذا انبیاء ما سبق میں تو نہیں، البتہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے ایک روایت ہے جو میں آپ کو نقل کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے تمام مومنین تک. چونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں تمام عربی عبارتیں نہ پڑھوں. پروردگار عالم سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مناجات کی ہے. اس مناجات میں جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے مالک الہی ارید قربک، میرے مالک میں تیری قربت چاہتا ہوں، میں تیرے نزدیک ہونا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے کیا جواب دیا؟ اگر مجھ سے نزدیک ہونا چاہتے ہو تو شب قدر میں جاگو. اللہ اکبر. لیلۃ القدر میں جاگو، یعنی اللہ کی عبادت میں جاگے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسرا سوال کیا، میرے مالک میں ارید رحمتک، میں تیری رحمت چاہتا ہوں کہ تیری رحمت ہمیشہ مجھ کو ملتی رہے. پروردگار عالم نے جواب دیا کہ اگر میری رحمت چاہتے ہو تو شب قدر میں مسکینوں پر رحم کرو. سبحان اللہ. مسکین اور فقیر میں فرق ہے. ہماری شریعت کی زبان میں، ائمہ کی زبان میں مسکین اسے کہتے ہیں جو دروازے دروازے بھیک مانگتا ہے. فقیر اسے کہتے ہیں جو ضرورت مند تو ہے مگر ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. پھر جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی مناجات میں کہتے ہیں میرے مالک مجھے پل صراط سے گزرنے کا پاسپورٹ چاہیے. جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو. لفظ جواز چونکہ روایت میں آیا ہے الہی ارید الجواز علی الصراط، میرے مالک میں پل صراط سے گزرنے کے لیے پاسپورٹ چاہتا ہوں. پاسپورٹ کہے کا ہوگا؟ علی ولی اللہ کا ہوگا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ حدیث میں، پیغمبر کی حدیث میں ہے اے علی تمہاری محبت کا نامہ جو ہوگا وہ جواز صراط ہوگا، صراط سے گزرنے کا جو پاسپورٹ ہوگا. تو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ ملے تو شب قدر میں تم صدقہ دو. سبحان اللہ. شب قدر میں تم صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بنے گا کہ تم پل صراط سے گزر سکو. اب آئیے یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے، تو صدقہ دینے سے یہ یاد رہے ولایت امیر المومنین گوہر بے بہا ہے،
اس کو بچانے کے لیے سیرت امیر المومنین پہ چلنا ہوگا، یعنی اپنے مال سے ہم صدقہ دیں اور امیر المومنین کی طرح ہم عبادت تو نہیں کر سکتے، مولا کے راستے پر چلتے ہوئے ویسی ہی عبادت کریں اور مولا کی اس خواہش کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ ظاہر بات ان کے جیسی تو کبھی مر کے بھی نہیں کر سکتے ہیں، مگر اس راستے پر چل کے علی والے بن سکتے ہیں جہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو پولیس راہ سے گزرنے کا یعنی پاسپورٹ مل جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے اس مناجات کو آگے بڑھاتے کہہ رہے میرے مالک مجھ کو جنت میں پھل چاہیے، جنت میں مجھے درخت اور اس کا پھل چاہیے۔ پروردگار عالم جواب دیتا ہے شب قدر میں تم میری تسبیح کرو، شب قدر میں میری تسبیح کرو، یعنی میری تسبیح پڑھو۔ اچھا جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے مالک مجھے جہنم سے نجات چاہیے، تو پروردگار عالم کہتا ہے شب قدر میں استغفار کرو، شب قدر میں استغفار کرو۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مالک تیری رضا چاہیے، تو پروردگار عالم کہتا اگر میری رضا چاہیے تو شب قدر میں 2 رکعت نمازیں پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب آپ دیکھیے مسلسل جناب موسیٰ علیہ السلام نعمتیں مانگ رہے ہیں اور اللہ جو جواب دے رہا ہے شب قدر سے دے رہا ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ تو جب شب قدر اس امت کو نصیب ہے اور بالخصوص علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں کو، تو اس شب کی اس حیثیت کو پہچانے اور اس حیثیت کو پہچانتے ہوئے توبہ و استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کو اور ہم سب کے مقدر کو آئندہ برس کی شب قدر تک بہترین تقدیر بنائے انشاءاللہ۔ آج کا پروگرام ختم کرنے کے پہلے ایک آدھ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف نوجوانوں کو متوجہ کر دیں۔ ناظرین آج 3 غسل یعنی غسل توبہ، غسل زیارت امام حسین علیہ السلام اور غسل شب قدر، ان تینوں نیتوں کے ساتھ ایک غسل بجا لائیں۔ پوری رات ہم جاگ کے گزاریں کیونکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص شب قدر میں پوری رات جاگ کے گزارتا ہے پہلی قبر کی جو ہولناک رات ہوگی وہ بڑی پرسکون گزرے گی۔ آج ہی کی شب میں چند دعائیں جس میں دعائے مکارم الاخلاق، دعائے توبہ، دعائے جوشن کبیر اور دعائے عافیت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے 3 سورے، سورہ روم، سورہ عنکبوت، سورہ دخان، کہا جاتا ہے کہ ان 3 سوروں میں پورے قرآن میں جو موجود ہے اس کا خلاصہ پایا جاتا ہے، اور آج ہی کی شب میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور جو مکمل جناب عباس کی زیارت ہے اسے ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج اپنے پروگرام کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ چند باتیں اسی سلسلے سے آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔